बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका मफ़हूम लुब्ब-ए-लुबाब ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है। ये तीसरी नशिस्त है जो अतीउल्लाह व अतीउर-रसूल के उन्वान से है। दो नशिस्तें इससे पहले हो चुकी हैं और उनमें मुख्तलिफ़ अल्लाह रब्बुल करीम के आयात के हवाले से जो मुतअद्दिद गोशे हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुक्म से मुतल्लिक़ और कुरान करीम से मुतल्लिक़ वो गोशे बयान किए गए हैं और वाज़े किए गए हैं। इस तीसरी नशिस्त में हम जो आगे मज़ीद आयात हैं ये एक तवील मौजू होगा, लेकिन ये जितना भी तवील हो इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिइज़्निल्लाह बिनस्रिल्लाह अल्लाह की नुसरत से अल्लाह के इज़्ज़न से जो अकामत दीन अकीमुद्दीन का जो अल्लाह के दीन ने गालिब होना है, अकामत दीन का जो निज़ाम होगा वो इसी बुनियाद के ऊपर तश्कील पाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस हवाले से ताकि कोई अबहाम न रहे, गलतफ़हमी न रहे और सदियों से ये जो एक जाहिल जहालत का दौर है और जाहिल लोगों का गढ़ा हुआ जो बातिल मज़हब है, जो मजहबी तसव्वुरात हैं, जो मजहबी विरसा है, जो आदमियों ने अपने हाथों से चीज़ें लिखी हैं और उनको दीन करार दिया है, उस तमाम तारीकियों को, उन ज़ुल्मात को दूर करके एक जो कुरान करीम में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के लिए जो रहनुमा उसूल दिए गए हैं उसकी जिस तरह वजाहत की गई है उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ना समझा गया उसी तरह वो जुहला के पीछे चलते हुए जहालत के जो परवरदा हैं, अंधेरों में रहने वाले, वो उनके जो हवाए नफ्स, उनके तअस्सुब और उनकी ख्वाहिशात और उनके मफादात के तहत सोच विचार की जाएगी, जो उनकी मफादात के से निकल नहीं सकेंगे आप, तो उस वक़्त तक आप हकीकत को पहचान नहीं सकेंगे। तो इस सिलसिले में ये जो तीसरी नशिस्त है इसमें आज की इस जो ज़िमनी गोशा है, जो ज़िमनी मौजू है, वो अल्लाह और रसूल या इमामुल मुत्तकीन या उलिल अम्र से मुतल्लिक़ जो आयात हैं उनको समझना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सूरत आल इमरान की आयत नंबर 79 है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वता सुम्मा यकूना लिन्नासि कुनू इबादन मिन दूनिल्लाह वलाकिन कुनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। कि किसी बशर के लिए ये उसके शायान शान ही नहीं, ये उसके लिए मुमकिन ही नहीं, उसको ये नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल करीम और नहीं कर सकता जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको किताब दे और हुकूमत दे और नबुव्वत दे, तो वो लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि तुम मेरे अब्द बन जाओ अल्लाह को छोड़कर। लेकिन वो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम यही सारी नौ इंसानी को दावत देते रहे हैं, पैगाम देते रहे हैं कि कूनू रब्बानी, कि तुम रब्बानी बन जाओ, रब के अब्द बन जाओ, अल्लाह वहदहू ला शरीक को अपना रब, इलाह और माबूद तस्लीम करो। ये जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया अन्नज़ीना कालू रब्बुना अल्लाह, के जो लोग ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तकामू, फिर उस पर इस्तकामत से रहते हैं, तो ये अल्लाह को जो रब तस्लीम करना है ये महज कुछ ज़ुबानी बात नहीं है कि ज़ुबान से कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है। ये एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है, निज़ाम मुईशत व मुआशरत है, जिसमें मोमिन तस्लीम करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा ये जो कायनात है, इसके जितने अज्ज़ा हैं, अनासर हैं, जितने ज़राए पैदावार हैं, जितने वसाइल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नौ इंसानी के लिए पैदा किए, इनके ऊपर यकसा सारी नौ इंसानी का हक़ है।
یہ ہے اللہ کو رب تسلیم کرنا، اور وہ یہ حق غصب نہیں کرتے، دوسروں کو محروم نہیں کرتے، بلکہ ان تک یہ حق پہنچانے کو یقینی بناتے ہیں، یہ ہے عدل۔ تو وہ اس نظریہ حیات پر رہتے ہیں، جبکہ اس کے جو مخالف لوگ ہوتے ہیں بے شک وہ زبان سے کہتے رہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اگر وہ جو وسائل ارضی ہیں، جو وسائل رزق ہیں، زمین کے یہ جو خزانے ہیں اللہ رب کریم کے پیدا کرتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے ہیں، وہ سب انسانوں کا اس پر یکساں حق تسلیم نہیں کرتے، مساوی حق تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ غاصب اور وہ جو مستبد اور جابر لوگ ہوتے ہیں، جو قارون ہوتے ہیں، اپنے دور کے مترفین ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں خاص طور پر، اور حکمران طبقہ، یہ زیادہ سے زیادہ قبضہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، ایسے قوانین بناتے ہیں کہ اکثریت کو ان کی بنیادی انسانی ضروریات سے، ان کو وسائل رزق سے اور یہ وسائل پیداوار سے ان کو محروم رکھیں، اور خود زیادہ سے زیادہ سمیٹیں، اس پر اپنا استحقاق رکھیں۔ وہ ایسے قوانین بناتے ہیں، ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اللہ کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ ساری انسانی تاریخ میں یہی بنیادی اختلاف رہا ہے کہ کچھ لوٹ کھسوٹ کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، کچھ دولت کے ارتکاز کو تحفظ دینا چاہتے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں رہے، اکثریت کا ناجائز استحصال ہو۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ آج بھی پوری دنیا میں ساری انسانی تاریخ کی طرح ایسے لوگ یہود میں بھی ہیں، نصارہ میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، سکھوں میں بھی ہیں، اور تمام مذاہب میں، تمام رنگ و نسل میں، ہر رنگ و نسل میں ہیں، ہر علاقہ میں، ہر قوم میں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ اوپر ان کے نیبند کوئی بھی نگاہ ہو، کوئی بھی انہوں نے نبادہ اوڑا ہو، تو یہ ایک طرز زندگی ہے، طرز فکر ہے، یہ ایک طریقہ حکومت ہے، نظم معاشرت ہے کہ وہ ایسا معاشرہ بناتے ہیں، ایسے قوانین بناتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں، رول ریگولیشن کی، جس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں اور اس کو یہ قانونی قرار دے سکیں۔ تو یہ ہے وہ ساری انسانی تاریخ میں یہ بنیادی تنازع ہے، یہی بنیادی اختلاف ہے جو چلا آ رہا تھا۔ انبیاء علیہ السلام ہر دور میں یہ دعوت دیتے تھے کہ رب اللہ، یہ اعلان کرتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ کونوا ربانیین، تم بھی اللہ کو رب تسلیم کرو، اور ساری جو اللہ رب کریم کی نعمتیں ہیں، جو اس کے خزانے ہیں رزق کے، جو اس کے ذرائع پیداوار ہیں، وہ ساری نوع انسانی کے لیے یکساں سب نوع انسانوں کا ان پر حق تسلیم کرو، اور ان تک پہنچانے کے لیے ایک نظام بناؤ، اس کو یقینی بناؤ کہ کوئی بھی محروم نہ رہے، کوئی استحصال زدہ نہ رہے۔ تو یہ تھی وہ اللہ کو رب ماننے کی جو دعوت اور جو نظریہ حیات۔ تو کسی بھی نبی کو اللہ رب کریم، نبی علیہ السلام کو حکومت دے، کتاب دے، نبوت دے، تو لوگوں سے وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میرے عبد بن جاؤ، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ۔ یعنی کہ کوئی بھی نبی علیہ السلام، کوئی رسول علیہ السلام لوگوں کے حقوق غصب نہیں کرتا، وہ لوگوں میں خود مترفین یا خود قارون نہیں بنتا، لوگوں کا خود رب یا معبود یا الہ نہیں بنتا، خود اپنے لیے جو مفادات ہیں وہ سمیٹتا نہیں ہے۔ ورنہ تو جو چاہے فرعون ہو، چاہے قارون ہو، اور چاہے سامری ہو، تو یہ مذہبی پیشوائیت بھی یکنزون الذھب والفضة کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو یہ مواقع ملے تو یہ جو جرم ہے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، طاغوت کے سارے عناصر یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں جتنا ان کو موقع ملتا ہے، جتنی گنجائش ملتی ہے۔ جبکہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو وحی کا اتباع کرتے ہیں، وہ اس ظلم کا راستہ روکتے ہیں، اس ناجائز استحصال کا اور اس لوگوں کو محروم کرنے کا اور اس استبداد کا راستہ روکتے ہیں، اور وہ ارتکاز دولت کو ختم کرتے ہیں، بلکہ دولت کی تحلیل کے لیے اقدامات کرتے ہیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو، بلکہ وہ سارے انسانوں تک جس حد تک ممکن ہو یکساں ان میں دولت کا بہاؤ ہو، فلو ہو، اور تاکہ تمام انسانوں کی جو چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی قوم ہو، ان کی بنیادی انسانی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور ان کو رزق کریم ملتا رہے۔
یہ ہے وہ بنیادی فرق جو رب اللہ کہنے والے جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ نظریہ حیات ہوتا ہے۔ تو وہ یہی بات کہتے تھے، کیوں کہ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کہ اسی چیز کی کتاب میں تعلیم دی گئی ہوتی تھی کہ وہ اللہ کو رب تسلیم کریں، اور اسی چیز کا وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام درس دیتے تھے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ حکم جو چل رہا ہوتا تھا، نبی کریم انبیاء اور رسول علیہ السلام کو حکومت بھی دیتے تھے، تو وہ لوگوں کو اپنا محکوم نہیں بناتے تھے، بلکہ وہ رب اللہ کے نظریہ حیات پر خود بھی قائم رہتے اور لوگوں کو بھی اسی نظریہ حیات پر لانے کے لیے دعوت دیتے، ایسا نظام تشکیل دیتے۔ یہ ہے حکم کو سمجھنا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ لوگوں کو اپنا محکوم نہیں بناتے، اپنا ان کو عبد نہیں بناتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے تورات کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کہ تورات کے ذریعے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ یحکم بہا، اسی کے ذریعے حکومت قائم کرتے تھے، اسی کے ذریعے لوگوں کو فیصلے کرتے تھے، اسی طرح معاشرے کا انتظام چلاتے تھے، اسی تورات کے ذریعے، وحی کے ذریعے وہ حاکم جو تھے وہ حکومت قائم کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، عدل و قسط کا نظام تشکیل دیتے تھے اسی تورات کی تعلیمات کے مطابق کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام نے اس کو تسلیم کیا تھا، اس پر ایمان لائے تھے۔ یہود کے معاملے وہ اسی طرح یعنی بنی اسرائیل کے طے کرتے تھے، اور جو ان کے بعد جو وحی کا اتباع کرنے والے ربانیون ہوتے تھے، احبار ہوتے تھے، احبار و رہبان، وہ بھی جو وحی کا اتباع کرتے تھے وہ اسی نہج پر ہی وہ نظام کو آگے چلاتے تھے، اسی وجہ سے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرتے تھے جو اللہ نے نازل کی تھی کتاب میں سے، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، شہید بھی تھے، وہ یعنی کہ وہ نظام کو دیکھ چکے تھے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں تشکیل پاتے ہوئے، اور وہ اسی کو آگے چلا رہے تھے، اور کتاب میں یہ تعلیمات موجود تھی۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 میں محمد خاتم النبیین علیہ السلام سے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں میں حکومت قائم کرے، تو حاکم بنے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، پورا نظام تشکیل دے۔ کس بنیاد پر؟ بما اراک اللہ، یہاں پر دو چیزیں دونوں حصوں میں، ایک تو اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ یعنی قرآن مبین کی بنیاد پر، جو نبی کریم علیہ السلام بھی حکم تھے، حاکم تھے، فیصلے کر رہے تھے، پورا ایک جو گورنمنٹل سٹرکچر ہے، پورا ایک سوشل سسٹم ہے جو تشکیل دے رہے تھے، وہ قرآن کی اساس پر دے رہے تھے۔ بما اراک اللہ، جو کہ اللہ نے تجھے دکھا دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے وہی آپ کے قلب اطہر پر نازل کی تھی، اور وہی کا علم اور وہی کی روشنی اور نور عطا کیا تھا، تو اسی کی بنیاد پر حکومت تشکیل کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا اللہ رب کریم نے کہ ہم نے یہ بھی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے متعلق ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے تیری طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے قرآن کریم، جو پہلے یہود و نصارہ کے بعد پاس اہل کتاب کے پاس جو وحی کی تعلیمات ہیں، اس میں جو دعوے کیے گئے ہیں، جن نتائج کا جو تذکرے تھے، ان سب کو سچ ثابت کر دکھانے والی یہ کتاب ہے قرآن مبین، اور یہ ان کی تمام تعلیمات کے اوپر نگران ہے، محافظ ہے، یعنی جو تعلیمات، جو احکام، جو وحی اس سے قبل جو کتب میں موجود تھی، ان کی جو تعلیمات کا خلاصہ ہے، وہ مجموعی تعلیمات بھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اب اس کی یہ کیوں نازل کیا ہے؟ فاحکم بینہم، کہ لوگوں کے درمیان حکم کرو، فیصلے کرو، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن
مجید کے مطابق، اور ان کی ہوائے نفس کا اتباع نہیں کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جب تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اپنی مرضی پر یا کسی لوگوں کی ہوائے نفس پر فیصلے نہیں کر رہے تھے، حکومت نہیں چلا رہے تھے، عدل و قسط کا نظام اور سماجی نظام، سوشل سٹرکچر نہیں بنا رہے تھے، بلکہ وحی کی بنیادوں پر وہ تشکیل دے رہے تھے، خود نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خود بھی۔ تو یہ سلسلہ ساری انسانی تاریخ میں تمام انبیاء علیہ السلام اسی راستے پر چل رہے تھے، یہی سبیل اللہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 114 میں، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا۔ یہاں یہ چیز نبی کریم علیہ السلام کی زبانی ان کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ وہ معاشرے میں جو یہود و نصارہ تھے یا مشرکین تھے، کفار تھے، وہ چونکہ قرآن کریم ان پر گراں گزرتا تھا، وہ کراہت کرتے تھے، ان کو ناگوار گزرتا تھا، وہی کا اتباع وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی ہوائے نفس کا، شہوات کا، اور جو ان کے آبائی مذہب تھا، جو یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے جو احبار و رہبان کے گھڑے ہوئے جو باطن مذہب تھا، جو شیاطین کا بنائے ہوا مذہب تھا، وہ اس پر رہنا چاہتے تھے، مشرکین کا بھی یہی حال تھا۔ تو ان سب کو ایک ان کی جو خواہشات تھی، جب تقاضے تھے، اور وہ اس طرح کا اظہار بھی کرتے تھے، وہ متعدد دفعہ قرآن کریم میں اس حوالے سے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ مداحنت کر دیں، کچھ سمجھوتا کر دیں، نرم پڑ جائیں، یا قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کر دیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں۔ اس طرح کے تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو ان سب کے اس احمقانہ سوالات، مطالبوں کو اور باطن یہ ان کے جو خواہشات ہیں اور یہ شیطانی جو منفی ان کی سوچیں اور تمنائیں تھیں، ان سب کو یک جنبش قدم رد کر دیا گیا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ افغیر اللہ ابتغی حکمن، کا کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم مانوں؟ حالانکہ اس نے تو کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف جو کہ مفصل ہے، انزل علیکم الکتاب مفصل ہے، جس میں ساری تفصیل موجود ہے، یعنی حکومت کرنے کی جو ساری تفاصیل ہیں، ساری بنیادی اس کے گوشے ہیں، تقاضے ہیں، وہ تو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اس لیے تمہارے جو خود ساختہ گھڑا ہوا مذہب ہے، جو تمہارے خود اللہ پر افطراء اللہ کاذبہ جھوٹ کر رکھا ہے، جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یا تمہارے جو گزشتگان ہیں شیاطین انہوں نے لکھا ہے، تو وہ تمہاری جو احوا ہیں، ہوائے نفس ہیں، شہوات ہیں، ان کو میں کیوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، ان کو کیوں میں اختیار کروں؟ کہ اللہ رب کریم نے تو پوری تفصیل کے ساتھ مفصل کتاب میری طرف بھیج دی ہے، میں تو اپنا حاکم اللہ رب العزت کو مانتا ہوں، اور اسی کتاب کے مطابق ہی حکومت قائم کر رہا ہوں اور سارے معاملات کے فیصلے کر رہا ہوں۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہر مقام پر یہ جو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ جو حکومت قائم کر رہے تھے، وہ جو نظام چلا رہے تھے، جو عدل و قسط اور اختلافات کے فیصلے کر رہے تھے، ہر حوالے سے پالیسیاں بنا رہے تھے، وہ قرآن کریم کی وحی کی بنیاد کے اوپر ہی بنا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو ایک اور پیرائے میں واضح کیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرا رب اس پر شاہد ہے، اور یہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں یہ حکم تسلیم نہ کرنے، تمہارا جو تم وحی کی بنیاد پر جو حکم جاری کرتے ہو، وحی کی روشنی میں جو فیصلہ کرتے ہو، وہ تسلیم نہ کرنے، اور پھر یہ صرف زبانی تسلیم نہیں کرنا، یہ دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی اس پر بوجھل اور گرانی محسوس نہ کریں، وہ اتنی رضا و رغبت کے ساتھ، اتنی طمانینت قلب کے ساتھ وہ فیصلہ سنیں، کیونکہ وہ فیصلہ اللہ کا ہوتا تھا۔ جو بھی انبیاء علیہ السلام حکم جاری کر رہے ہوتے تھے، جو فیصلے کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنی کوئی سوابدیدی چیزیں یا اپنے عقل و فکر کا نتیجہ ان کے نہیں ہوتی تھی، یا وہ لوگوں اپنی ان کی ہوائے نفس یا شہوات کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، یا لوگوں کے تقاضوں یا لوگوں کے ایک مفادات کا تحفظ کرنے کی بنیاد کے اوپر یا خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، وہ خالصتاً کلی اور قطعی طور پر وحی کی بنیاد پر ہوتی تھی، قرآن کریم کی اساس پر۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں جتنے بھی فیصلے
ہو رہے تھے، جتنے آپ پوری زندگی میں جو احکامات جاری کرتے رہے، جو ایک سسٹم بنایا حکومت کا، جو سارے معاملات طے کیے، وہ قرآن مجید کی بنیاد کے اوپر طے کیے، اور یہی اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اور جتنے بھی مومنین تھے ان کے نہ تو کسی بھی فیصلے کے اوپر نہ ان کے پیشانی پر کوئی شکن آئی، نہ ان کے دل میں گرانی محسوس ہوئی۔ یہ تو صرف منافقین تھے جو کہ اس سے کنی کتراتے تھے، ان قرآن کریم کے مطابق فیصلے وہ نہیں چاہتے تھے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن جو مومنین تھے وہ سلموا تسلیما، کہ حد تسلیم تک وہ اس کو تسلیم کرتے تھے، یعنی کہ جب وہ فیصلہ صادر ہوتا تھا، جب کوئی معاملہ طے ہو جاتا تھا، تو وہ اپنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، اور ان کے دلوں میں بھی کوئی رنجش یا بوجھ یا گرانی نہیں ہوتی تھی۔ صرف جسمانی طور پر یا زبانی طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے وہ درجہ اطاعت و تسلیم جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مطلوب ہے مومن سے۔ اس سے کم تر جس کا درجہ تسلیم و اطاعت ہے وہ اللہ رب کریم کو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ 144 سے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے یہ ایک خاص منظر کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت ایک مقام پر ہو، پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن آج اس کوشش سے یہ اس عنوان میں بھی موجود ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں محمد رحمۃ للعالمین کی زندگی کے بعد کا جو منظر اس میں بیان کیے گئے، جو سیناریو اس آیت میں بیان کیے جا رہا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی پر موت وارد ہونے کے بعد، فوت ہونے کے بعد کا منظر ہے، صورتحال کی جو منظر کشی کی گئی ہے۔ لیکن یہ بیان اس وقت کیا جا رہا ہے جب محمد رحمۃ للعالمین خاتم النبیین زندہ موجود تھے، طبعی طور پر وہ لوگوں میں موجود تھے۔ تو اس آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں اور اس کے متن میں سمجھنا اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ضروری ہے، کیونکہ قیامت تک جو نظام تشکیل دیا جانا ہے، جو وارثون الکتاب نے حکیم الدین کا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ایک سٹرکچر، ایک سسٹم بنانا ہے، اس کی بنیادوں میں اس آیت کا درست نظر میں اس کی بنیاد رکھنے کے لیے اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سٹرکچر کو بنانے کے لیے اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے واضح کیا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد تو علیہ السلام تو محض ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اب جو نبی کریم علیہ السلام کے پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ان کا جو گوشہ، جو پہلو، جو کردار بحیثیت نبی تھا علیہ السلام، کہ ان پر اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل کیا تھا۔ یہ بحیثیت نبی آپ کا ایک مقام، منصب اور ایک کردار تھا، ایک شعبہ تھا زندگی کا۔ تو اب اس وحی کو نو انسانی تک، مومنین تک، سارے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ یہ جو ذمہ داری اور یہ جو فرض تھا، یہ جو فریضہ تھا، کار رسالت تھا، یہ دوسرا گوشہ تھا۔ جہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اسی گوشے کا تذکرہ، اسی گوشے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی رسول علیہ السلام گزر چکے ہیں، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی ایک رسول ہیں۔ تو اگر ان پر موت آ جاتی ہے یا یہ قتل کر دی جاتے ہیں، تو کیا تم پیچھے کی طرف پھر جاؤ گے؟ یعنی جو نزول قرآن سے پہلے اور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو صورتحال تھی، جب تم ایمان نہیں لا چکے تھے، قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا، تو جس طرح تم یہود، نصارہ، مشرکین، کفار اور دیگر جس طرح باطن عقائد پر تھے، اور وہ باطن سسٹم جو چل رہے تھے، جن کو کہ تم چھوڑ کر آئے ہو، جن کو ترک کر کے آئے ہو، تو کیا تم اسی کی طرف واپس اسی راستے پر چلے جاؤ گے؟ یعنی کہ یہ ایک نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، یعنی نبی کریم علیہ السلام پر موت وارد ہو جائے یا قتل ہو جائے کسی
جہاد میں، تو تم نے واپس اس سسٹم کی طرف نہیں جانا، اس روش کی طرف، اس سٹرکچر کی طرف جو اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہو رہی تھی، وہی کے بنیاد پر ایک نظام تشکیل دیا گیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین وہی کا خود اتباع کر رہے تھے، اور قرآن کریم کی بنیاد کے اوپر ہی وہ سارے معاملات طے کر رہے تھے، اور مومنین آپ کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے آپ کے ساتھ سلم و تسلیمہ کے مرحلے میں تھے، اور وہ وحی کو تسلیم کر رہے تھے۔ یہ ایک پورا سٹرکچر تھا۔ اس پورے نظام کا نام جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے قرآن کریم میں، وہ تھا اللہ اور رسول کی اطاعت، یعنی مومنین نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، یہ چیز واضح ہو چکی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام یا کوئی بھی نبی لوگوں سے اپنے ذاتی طور پر لوگوں کو اپنا عبد تو بنانا نہیں چاہتے، بنا سکتے ہی نہیں تھے، وہ تو خود وحی کا اتباع کر رہے ہوتے تھے تمام انبیاء علیہ السلام، اور نبی کریم علیہ السلام بھی خود اسی طرح وحی کا اتباع کر رہے تھے، انعام کر رہے تھے، وحی کے مطابق ہی فیصلے کر رہے تھے، وحی کے مطابق ہی حکومت کا نظام تشکیل دے رہے تھے، جو سوشل سٹرکچر تھا، ایک میکنزم تھا۔ تو اب اس میکنزم وہ چل رہا تھا، اور اس میں جو بنیادی کردار تھا، جو جس طرح پرکار کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے پرکار کے دائرے کا، تو وہ نبی کریم علیہ السلام تھی، کیونکہ وہ سارے جو فیصلے ہو رہے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی دین اسلام کا تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبی، اللہ رب کریم کا انتخاب تھے، آپ کے ہی کنبے اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، تو اس سے ہٹ کر اسلام کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی کہے کہ ہم الگ سے اس کاروان سے علیحدہ ہو گئے اور ہم اسلام پر تھے۔ جنہوں نے ایسا کہا تو وہ صرف منافقین تھے، یا پھر کفار مشرکین یہود و نصارہ، وہ تو ان صفوں میں آئے بھی نہیں تھے، وہ تو علیحدہ اعلان مخالف تھے۔ تو ایسا اس گروہ سے، اس جو حزب اللہ تھی، اس سے کٹ جانا وہ صرف منافقین کا عمل تھا۔ تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں وہ سارا جو سٹرکچر، جو ایک پورا ایک نظم تھا، ایک نظام تھا، اس نظام کے تحت تمام مومنین مل کر بشمول محمد رسول اللہ علیہ السلام وحی کا اتباع کر رہے تھے۔ وہ سارا نظام تھا اللہ اور رسول کی اطاعت، جس میں اللہ کے حکم کی اطاعت، قرآن کریم کی اطاعت اور اتباع خود نبی کریم علیہ السلام کر رہے تھے، اور مومنین بھی آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اسی وحی کا اتباع ہی کر رہے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ نظام نبی کریم علیہ السلام پر موت وارد ہونے کے یا قتل ہو جانے کی صورت میں یہ نظام سبوتاج نہیں ہونا چاہیے، یہ نظام اپنے پیچھے کی طرف نہیں پھر جانا کہ اپنے ماضی کی طرف لوٹ جائیں، کہ جو اس سے پہلے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو جس طرح کے تمہارا سسٹم تھا، یا جس باطن سسٹم کے تحت، باطن نظام کے تحت تم رہ رہے تھے، دعویٰ تو کر رہے تھے، اکثریت مشرکین بھی، یہود و نصارہ، اہل کتاب، سب کہہ رہے تھے کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، اور ان کے عبادات اور مناسک اور شعائر اور حلال حرام کی پابندی اور یہ سارے کام تھے ان میں۔ اس کے باوجود بھی اس وقت اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ خالص وحی کی تعلیمات ان کے پاس موجود ہی نہیں تھی، اور وہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اختلافات میں تھے، بغی بینہم کی ان میں کیفیت تھی، شرک کر رہے تھے، انہوں نے انداد اللہ گڑے ہوئے تھے، شرکا بنائے ہوئے تھے، احبار و رہبان کو رب بنائے ہوا تھا، عزیر کو اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب بنا رکھا تھا۔ تو وہ سارا جو ان کا ماضی تھا، جو بیک گراؤنڈ تھا، اس کی طرف جانے سے اللہ رب کریم نے منع کیا کہ تم نے نبی کریم علیہ السلام کی موت یا قتل ہونے کی صورت میں اس سٹرکچر کو آگے چلاتے رہنا ہے، اور وہ جو سٹرکچر تھا، وہ نظام تھا، وہ پورا ایک سیٹ اپ تھا، اس نظام کا نام تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا جو اگر ایسا کرتا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی واپس، جس طرح اب یہ مسلمان ہیں تو صدیوں سے یہ بالکل واپس اپنے ماضی کی طرف لوٹ چکے ہیں، ان میں آج صدیوں سے اللہ اور رسول کی اطاعت کا وہ سٹرکچر، وہ نظام، اس کے نظام تو کیا، اس کے کھنڈرات ہی نہیں ہیں،
اس کی کوئی باقیات ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر کہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کا نظام ہے ہی نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وہ ایک نظام کا نام تھا، وہ کسی شخصیت کا نام نہیں تھا۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو شخصیت تھی، جو محمد خاتم النبیین علیہ السلام تھا، وہ ایک بشر تھا۔ وہ اس کو اللہ رب کریم نے وحی نازل کی تھی، قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، آپ خاتم النبیین تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک طبی زندگی کے حوالے سے، طبی جسم کے ساتھ ایک بشر بھی تھے۔ ان کا جب بشری جو عرصہ حیات تھا وہ مکمل ہوا، تو اس کے مکمل ہونے کے جو نتیجے میں وہ نظام دھڑام سے نہیں گرنا چاہیے تھا، کیونکہ محمد خاتم النبیین علیہ السلام نہ تو الہ تھے، نہ رب تھے، اور نہ ہی معبود تھے، وہ بشر تھے بشری تقاضوں کے ساتھ۔ تو جو قرآن کریم نازل ہوا، اللہ رب کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا قیامت تک۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اور نبی کریم علیہ السلام پر جس طرح دوسرے بشروں کے اوپر موت وارد ہوتی ہے، اسی طرح موت وارد ہوئی، تو اس کے موت وارد ہونے سے یہ نظام سبوداج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی رہنمائی ہے جو اس آیت میں دی گئی ہے، لیکن وہ کس طرح سبوداج ہوا، کن مراحل سے، کتنا عرصہ لگا، اس چیز کو ہم درست طور پر نہیں جان سکتے، قطعاً نہیں جان سکتے۔ اس کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ کیوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو دین مکمل ہونے کے بعد کے ہیں۔ جب قرآن کریم مکمل ہی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا، تو بعد کے جتنے 1400 سال کے یہ واقعات ہیں نبی کریم علیہ السلام کی موت کے بعد کے، یہ تو تاریخ کے اور مورخین کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور ان میں بے تحاشا اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کو ہم چاہیں بھی تو کبھی بھی ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی حقیقت صرف اور صرف وہ عالم الغیب والشہادہ رب ہی جانتا ہے کہ کیا کچھ ہوا، کتنے عرصے میں ہوا، کس طرح ہوا، کس نے کیا۔ یہ ہمارا کوئی اس سے ہمیں دلچسپی ہی نہیں ہے، سروکار ہی نہیں ہے، ہمارے اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آخری لمحے تک نبی کریم علیہ السلام کے آخری گھڑی تک، زندگی کے آخری دن تک، وہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا وہ جو سٹرکچر، وہ ڈھانچہ، وہ نظام چل رہا تھا، جس میں وحی کا اتباع کر رہے تھے تمام مومنین بنکر بشمول محمد رسول اللہ علیہ السلام کے، وہ آج نہیں ہے۔ آج بالکل وہی کیفیت ہے۔ 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت وہی یہود و نصارہ والی ہے، مشرکین والی ہے۔ ان میں کوئی کمی ہی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، بلکہ ان کی ذلت، پستی، جو لعنت ان پر ہو رہی ہے، جو عذاب ہے، جو انحطاط ہے، جو زوال ہے، وہ جو تفرقہ ہے، جو اختلافات ہیں، وہ بغی بینہم ہے، وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جو اہل سبت کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تو جس طرح ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، وہ اس سے کہیں کس حد تک بڑھ کر یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کیفیتیں، وہ علامات اور وہ صورتحال سے یہ دو چار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ اندھے گونگے بہرے ہیں، تو یہ ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، یہ اپنے وہ فریب میں مبتلا ہیں۔ تو اب واپس تو یہ آ چکے ہیں، آج کے لوگ تو آ چکے ہیں، لیکن یہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ کتنا عرصہ لگا، کس طرح آئے، کن کن مراحل کے بعد اس حالت تک پہنچے، آج اس حالت تک پہنچ چکے ہیں۔ اب چونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ابہام نہیں کہ یہ دین جو نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین پر قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا، دین پہلے دن سے وہ یہ اسلام ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر جو نازل ہوا، تمام جو کتب تھی، جو صحیفے تھے، ان میں اسلام ہی تھا، ایک ہی وحی تھی، ایک ہی نور تھا، ایک ہی ہدایت تھی، سب ہی فرقان تھا۔ لیکن جو آخری کتاب ہے قرآن کریم، پہلی کتب کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب کریم نے نہیں دیا تھا، تو اس کتاب اللہ یعنی قرآن مبین کا ذمہ اللہ رب کریم نے دیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ تو اس میں وہ قرآن کریم میں وہ دین موجود ہے۔ اب چونکہ دین صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ تو اللہ رب کریم نے خود قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے کہ اس دین کو نازل ہی اسی لیے کیا گیا ہے، جو رسول کریم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، محمد خاتم النبیین کو، اور ان کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا گیا تھا۔ تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس نے غالب آنا تھا۔ سرزمین عرب میں تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں غالب آ گیا تھا، لیکن
جو پورے کرۂ ارض پر تمام ادیان پر جو غالبانہ ہے وہ سکیم ابھی چل رہی ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جس مقصد کے لیے ساری وضاحت کی گئی ہے اور اس آیت کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے یہ تو بتا دیا کہ اگر تم پیچھے اسی راستے کی طرف مڑ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے اسی روش پر جو کہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین کی بعثت سے پہلے اور نزول قرآن سے پہلے کی جو جس نہج پر وہ معاشرہ پہنچ چکا تھا، جو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تو تم بھی اگر اسی حالت تک اسی طرف لوٹ جاؤ گے تو تم فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرو گے۔ یعنی یہ ایک تو یہ صورت تھی کہ واپس لوگ اسی کی طرف لوٹ جائیں پچھلے اپنے ماضی کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری طرح لوگ اس کی طرف لوٹ چکے ہیں، اور آج نہ صرف ساری انسانیت بلکہ مسلمان خود جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ پھر طاغوت کے رحم و کرم پر ہیں، عبادت طاغوت بن چکے ہیں، جبت اور طاغوت پر ایمان ان کا ہے، یہ ان کا جو یہ تلبیس سے حق و باطل کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن سے علامتی اور نمائشی طور پر ان کی وابستگی تو ہے، لیکن عملی طور پر یہ ان سارے جرائم میں، ان ساری پستیوں اور ذلتوں میں مبتلا ہیں، گرے ہوئے ہیں، جو نزول قرآن سے پہلے کے معاشرے کی تھی۔ تو اس ساری صورتحال میں اب یہ ہے کہ دین صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، اس لیے تو تمام ادیان کے اوپر غالبانہ ہے۔ تو یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے وہ سارا اصول، رہنما اصول اور وہ ساری رہنمائی اور ہدایت دے دی ہے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ راستہ ہے، جائز یا امکان ہے کہ تم واپس اپنے ماضی کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور لوگ لوٹ گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے نام اسلام کا لے رہے ہیں لیکن ماضی کی طرف جا چکے ہیں۔ تو جو دوسرا آپشن تھا، جو دوسرا راستہ تھا، دوسرا جائز تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کہ اللہ رب کریم جو شکر کرنے والے ہوں گے، یعنی جو ماضی کی طرف نہیں لوٹیں گے ان کو جزا دے گا۔ تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین اسی شاکرین اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوں گے کہ ہم اس جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے سارے مسلمان قوم ماضی کی طرف لوٹ چکی ہے، وہ وہی یہود و نصارہ، مشرکین اور جو اہل کتاب کے روش پر، اسی نہج پر، اسی سطح تک وہ گر چکی ہے، ظلمات میں اور ذلت میں اور لعنت اور عذاب میں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو شاکرین ثابت کرنا ہے تاکہ اللہ رب کریم ہمیں جزا دے اور ہمیں ان پستیوں سے، ان ظلمات سے نکالے۔ ہم شاکرین کس طرح اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں، وہ اگر چند الفاظ میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم از سر نو اس نظام کو جو قرآن کریم میں اپنے تمام خدوخات کے ساتھ ہمارے سامنے تو زمین میں تو نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی آیات بینات میں اسی طرح محفوظ ہے، موجود ہے، جس طرح جب محمد خاتم النبیین علیہ السلام اور آپ کے متبعین کے سامنے وہ آیات آئیں تو انہی آیات کی بنیاد پر، انہی کی روشنی میں وہ نظام تشکیل دیا گیا تھا، وہ قلعہ بنایا گیا تھا، وہ عظیم الشان جو ناقابل شکست عمارت تھی وہ تعمیر کی گئی تھی۔ وہی ڈرائنگ، وہی نقشہ اور وہی اس کی جو سارے فیچرز ہیں، خدوخات ہیں، میئرمنٹس ہیں اور پوری تفصیلات ہیں، جن آیات کی بنیاد کے اوپر وہ نظام محمد رحمت للعالمین خاتم النبیین علیہ السلام اور آپ کے متبعین نے تعمیر کیا تھا، وہ نظام، وہ پورا ایک سسٹم بنایا تھا، وہ آیات اسی طرح لفظ بلفظ ہمارے پاس موجود ہیں کتاب اللہ میں، اس کے سارے پہلو، سارے فیچرز۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو شاکرین میں سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے اس سسٹم کی بنیاد رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح انہی خطوط کے اوپر کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کو از سر نو زندہ کریں، اور تاکہ یہ ثابت کریں کہ محمد خاتم النبیین علیہ السلام کی وفات کے بعد وحی کا جو اتباع ہے، وحی کے ذریعے حکومت قائم کرنا، وحی کے ذریعے لوگوں کو اختلافات کو ختم کرنا، اور وحی کے ذریعے ہی جو پورا ایک سوشل سسٹم ہے، لوگوں کے معیشت، معاشرت، اخلاقیات، اس کو وحی کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنا، یہ ہے اطیع اللہ و اطیع رسول کی عملی شکل، اور یہ ممکن ہے
یہ ممکن نہیں بلکہ یہ لازمی ہے، یہ اللہ رب کریم کی سکیم ہے، اور اس سکیم نے پائے تکمیل تک پہنچنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے ارادوں کو اللہ رب العزت کے جو مکر ہے، جو تدبیر ہے، اس کو کوئی ناکام نہیں بنا سکتا۔ ساری دنیا کے جو انسان ہیں مل کر بھی اس نے کامیاب ہو کر رہنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا جو تدبیر ہے۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بعثت اور دین حق کو بھیجنے کا مقصد ہی ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ جو بہت سے الہات کو ماننے والے مشرکین ہیں، ان کو تو یہ ناگوار گزرے گا، لیکن اس نے ہو کر رہنا ہے۔ ہم سے پہلے جو صدیوں سے یہ مختلف جو نسلیں اور یہ گزشتگان گزر چکے ہیں، انہوں نے وہ نظام جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سٹرکچر باقی نہیں ہے، اس کے کھنڈرات اور باقیات بھی نہیں ہیں زمین پر، تو وہ انہوں نے اس کو تشکیل دینے کے لیے، اس کو اثر نو احیاء کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی تجدید کے لیے اس کو کوشش نہیں کی، تو وہ محروم رہ گئے۔ اسی طرح ہی وہ عبادت الطاغوت بن کر اور ظلم میں ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ہم اگر آج اس کے لیے قیام نہیں کرتے تو ہم بھی اسی طرح محروم ہو کر اور اسی طرح ہم عبادت الطاغوت رہتے ہوئے اور اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہوئے مستضعفین بن کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جہنم ہمارا ابدی ٹھکانہ ہوگا۔ اور اگر ہم اس کے تعمیر کے لیے، اس اطیع اللہ و اطیع الرسول کے نظام کی تشکیل کے لیے قیام کرتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک نے تو یہ پہلے واضح کر دیا ہے کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو شکر کا مطلب ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنا۔ آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو صلاحیتیں، جو فضیلت دی ہے، رزق میں دی ہے، تو رزق کا کھلا استعمال کریں، سارے لوگوں تک پہنچائیں، اور جتنا بھی آپ اکتساب رزق کی فضیلت دی ہے تو اسراف و تبذیر نہ کریں، اپنی ضرورتیں اعتدال سے پوری کریں، اور اس رزق کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بنیادی انسانی ضروریات۔ یہ آپ کا شکر ہے۔ آپ کو اللہ رب کریم نے علم دیا ہے، قرآن کریم کا وحی کا علم دیا ہے، اس علم کو جس تک پہنچا سکتے ہیں اپنی پوری توانائیاں اور صلاحیتیں لگا کر ان تک پہنچائیں۔ یہ آپ کا شکر ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے کوئی ہنر دیا ہے، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس، کوئی نو انسانی کی منفعت کا کوئی بھی آپ کے پاس سامان ہے، تو بنا مزد معاوضہ، بغیر کسی آدمیوں سے اس کا اجر کی طلب کرنے کے یا توقع رکھنے کے، وہ للہ لوجہ اللہ لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اس ہنر کو، اس ٹیکنالوجی کو، اس جو کوئی بھی سکن ہے، کوئی مینجمنٹ کی سکن ہے، کوئی بھی آپ کے پاس وہ فضیلت ہے، کوئی آپ کے پاس اللہ رب العزت نے آپ کو وہ بائی ڈیفالٹ وہ صلاحیت دی ہے، آپ نے محنت کی ہے، ہنر سیکھا ہے، علم سیکھا ہے، دولت کمائی ہے، جو بھی اللہ رب العزت نے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ اس کو ساری نو انسانی تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، دن رات اپنی توانائیاں، صلاحیتیں جتنا بھرپور انداز سے آپ اس کو یہ صرف کریں گے، پھیلائیں گے، اتنا زیادہ اللہ رب العزت آپ کی صلاحیتوں میں، استعداد میں اضافہ کرے گا، اور یہی آپ کا شکر ہے۔ شکر زبان سے کہنے کا کام نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، شکرا للہ، یہ فریب ہے۔ شکر ایک طرز زندگی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسی لیے جد و جہد کا آغاز کیا ہے کہ جو بھی پورے کرۂ ارض پر جو بھی انسان ہیں جو شکر کے ذریعے جو شاکرین بنتے ہیں، اور اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، مال دولت، اپنی سکلز، اپنے اوقات، اپنا کوئی ہنر ہے، کوئی بھی ان کے پاس جو نو انسانی کی منفعت کے لیے، نو انسانی کی اصلاح کے لیے ان کے پاس کوئی صلاحیت ہے، تو ان تمام کو ہم یکجا کرنے کے لیے ہم نے یہ قیام کیا ہے اور یہ کاوش کر رہے ہیں کہ وہ تاکہ سینٹرلائزڈ ہوں پورے گلوب کے تمام انسانوں کے جو اس راستے کے راہی بننے چاہتے ہیں، جو اقامت دین کا راستہ ہے، جو اللہ کے دین کو، اللہ رب کریم کی وحی کے ذریعے جو پورے کرۂ ارض پر عدل کا نظام ہے، اس وحی کی
بنیاد پر جو پورے گنوں پر حکومت تشکیل دینا ہے، وہ یہی جو شاکرین ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان تمام کی جب صلاحیتیں، توانائیاں، مال دولت وہ ایک جگہ یکجا ہو جائے گا اور پھر ساری دو انسانی کی منفعت کے لیے وہ استعمال ہوں گی، تو انشاءاللہ العزیز اس جو یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا یہ جو نظام ہوگا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس میں جو اصول اور طریقہ کار بالکل سٹرکچر وہی ہوگا، صرف ایک فرق ہوگا اس میں، اور جو محمد خاتم النبیین علیہ السلام کے عہد میں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو سٹرکچر اور ڈھانچہ تھا اس میں، اور آج کے دور کے یا قیامت تک آنے والے دور کے جو یہ سٹرکچر، یہ نظام، یہ وہی کی بنیاد پر جو حکومت کا سسٹم تشکیل پائے گا، اس میں صرف اور صرف ایک فرق ہوگا، اور وہ اس حوالے سے ہوگا کہ اس سسٹم میں یا قیامت تک جب بھی یہ نظام تشکیل پاتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو ذمہ داریاں تھیں، وہ جو جس طرح آپ اس کو واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک پرکار کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، تو وہ جو آدمی ہوگا وہ امام ہوگا، وہ امام المتقین ہوگا، وہ دوسرے مومنین سے علم میں، تقوی میں، اعصابی مضبوطی میں، اہلیت میں وہ بہتر ہوگا، تو اس کی جگہ پھر وہ مر جاتا ہے، اس پر موت آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ اہلیت نہیں رہتی اس کی، تو دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا۔ یہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، بس یہ بنیادی فرق ہوگا، اور یہ فرق قیامت تک رہنا ہے۔ وہ جو مومن ہوگا، امام المتقین ہوگا، اس کے جو معاونین ہوں گے، جو راسخون فی العلم ہوں گے، وہ اولئے الامر ہوں گے، ان کی مشاورت کے ذریعے وہ سب وحی کا اتباع کرتے رہیں گے، وقت کے بدلتے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے۔ یہ ہے وہ شاکرین کا نظام جو صرف اور صرف شاکرین تشکیل پا سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا الہ، ان کا رب اور ان کا معبود محمد خاتم النبیین علیہ السلام تھا، تو ان کو واقعی مایوس ہونا چاہیے، قیامت تک ان کو مایوس ہی رہنا چاہیے، کیونکہ محمد علیہ السلام پر تو موت وارد ہو چکی ہے، دوبارہ انہوں نے مبعوث ہونا نہیں ہے، تو ان کا وہ دین کا جو سٹرکچر ہے، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نظام ہمیشہ کے لیے نابود ہو چکا ہے ان کے نزدیک، تو وہ تو یقیناً اس نظام کی مخالفت کریں گے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو لیکن جو شاکرین ہوں گے، جن کا ایمان ہے کہ اس سسٹم کو محمد خاتم النبیین علیہ السلام کی موت کے باوجود اسی طرح چلنا چاہیے تھا، اب نہیں چلا، یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن نہیں چلا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو اثر نو قائم نہیں کیا جا سکتا، اس کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس کا احجاء اور اس کی تشکیل نو نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں وہ پوری رہنمائی پریزرو ہے، نفس بنفس محفوظ ہے، وہ طریقہ، وہ اس کا سٹرکچر، اس کی ڈائمنشنز اور اس کے جو پورے فیچرز ہیں، پیرامیٹرز ہیں، جو خد و خال ہیں، وہ کتاب اللہ میں موجود ہیں، اللہ کی آیات میں۔ انہی آیات میں سے ہر آیت کو جو اس کے مختلف کوششوں کو بیان کرتی ہے، ہم نے اس پر عمل کرتے جانا ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اور وہ نظام تشکیل پا جائے گا اسی طرح جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ مومنین کی مثال اور وہ جو نظام تشکیل دیتے ہیں ان کی مثال تورات میں، انجیل میں یہی بیان کی گئی ہے کہ جس طرح ایک دانہ بیج میں سے نکلتا ہے، وہ پہلے جو زمین سے نکلتا ہے تو ایک ننھی سی ایک سوئی ہوتی ہے، کومپن ہوتی ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک کی جو سنت ہے، جو اس کے قدمات ہیں، جو یہ پورا کائنات کا یہ نظام ہے، اس کی وہ ربوبیت کرتا ہے، اس کو نشو و نما دیتا ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے اپنے تنے پر، پھر اس کو اللہ رب کریم اس پر پھل لگا دیتا ہے، اس کو اپنے تکمیل کے مرحلے تک لے جاتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات سرگرم ہی اسی لیے ہے اللہ وحدہ لا شریک نے کہ حق اور باطل کو اللہ وحدہ لا شریک ٹکراتا ہے، بَنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، کہ باطل کو نابود کرتا ہے حق کے ساتھ۔ تو ہم جب حق کی بنیاد کے اوپر وہ نظام تشکیل دیتے ہیں تو پھر باطل کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے ٹھہر سکے، باطل نے پھر یقیناً نابود ہو جانا ہوتا ہے اور اس نے مٹ جانا ہوتا ہے، باطل کے پاس وہ ایک بند گنی میں چلا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں رہتا نابود ہونے کے سوا۔ اور ہر
ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا. یہ اللہ کی سنت ہے جو بدلتی نہیں. یہ اللہ رب العزت کے کلمات ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ اٹل ہیں, ابدی ہیں اور دائمی ہیں. تو اس کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس کا جو اگنا ذہنی موضوع ہے وہ حاکم اور حکام سے متعلق ہے. اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یہ جو وحی کی بنیاد کے اوپر جو لوگ انبیاء اور رسول علیہ السلام یا مومنین جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ حاکم ہوتے ہیں, حکم ہوتے ہیں. وہ حکومت چلا رہے ہوں یا عدل و قسط کے متعلق لوگوں کے اختلافات کے متعلق فیصلے کر رہے ہوں, وہ تمام کے تمام حاکم ہوتے ہیں. لیکن جو مومنین ہوتے ہیں وہ حکم ان کا اپنا نہیں ہوتا, وہ ان کا اپنے عقل و فکر یا شہوات کی بنیاد پر نہیں ہوتا, وہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ ہے بنیادی طور پر ان حاکموں کی پہچان. اور اسی چیز کا اللہ رب کریم نے واضح کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں تک پہنچاؤ. یعنی جس کی جو امانت ہے, چاہے وہ مال کے معاملے میں ہو, کسی عہدہ منصب کسی بھی معاملے سے ہے, جو اس کا اہل ہے, جو میرٹ پر فیصلے کرنے, یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے اور یہی عدل ہے. اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو, حکومت قائم کرو, اختلافات طے کرو, تو تم نے کیا کرنا ہے, تحکموا بالعدل, عدل کے ساتھ. اور قرآن کریم کے جتنے بھی احکام ہیں وہ عدل کے ساتھ ہیں. تو اس کی بنیاد پر جو ایک اصول ہے کہ وہ جو وحی کی بنیاد پر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر وہ جو حکم کر رہے ہوتے ہیں وہ حاکم ہوتے ہیں. لیکن وہ بذات خود اپنی ذات کے حوالے سے حکم جاری نہیں کر رہے ہوتے, یا اپنی عقل فکر پسند ناپسند یا اپنی صوابدید پر, بلکہ ان کا جو حکم ہوتا ہے یا ان کا جو حاکم بننا ہوتا ہے وہ وحی کے تابع ہوتا ہے ہر لمحہ ہر حوالے سے. تو یہ ایک بنیادی ان کی پہچان ہے. اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہ لوگوں کے مال آپس میں باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ, اور ایسا نہ ہو کہ ان کو حکام کی طرف, یہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف لے جاؤ کہ تم کچھ لوگوں کے مال کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, کہ لوگوں کے مال ہڑپ کر جاؤ یا اس کو ناجائز طریقے سے ان پر قبضہ کر لو. بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے ایسا نہ کرنا. تو یہ جو لوگ دنیا میں ایک نظام حکومت چلا رہے ہوتے ہیں یا جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جوڈیشل سسٹم میں, عدل و قسط کے نظام میں, وہ تمام کے تمام حاکم ہوتے ہیں. تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ جس چیز کو حکم تسلیم کر رہے ہوتے ہیں, جو جس بنیاد پر وہ حکم کر رہے ہوتے ہیں, حکومت چلا رہے ہوتے ہیں, فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ رب کریم کی وحی ہوتی ہے. اور اس کے برعکس جو ایک راستہ ہے وہ بھی حاکم ہوتے ہیں, وہ بھی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی نظام چلا رہے ہوتے ہیں, اسٹرکچر, جوڈیشل سسٹم, گورنمنٹل سسٹم. لیکن وہ ان کی جو بنیاد ہوتی ہے, اساس ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ہوائے نفس پر, شہوات پر, مفادات کے اوپر. وہ اس بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل و فکر کی بنیاد پر کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو وحی سے مستغنی قرار دیتے ہیں. آج جس طرح پوری دنیا کے یہ جو حکمران ہیں, یہ اسی طرح یہ بھی حکام ہیں, یہ بھی جوڈیشل سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے یا گورنمنٹل سٹرکچر بنایا ہوا ہے, یہ بھی معاملات طے کر رہے ہیں معیشت کے, معاشرت کے, اور سوشل جو دیگر نارمز ہیں وہ طے کر رہے ہیں اس طرح. تو لیکن یہ وحی کے مطابق نہیں کر رہے. تو جس طرح دنیا میں راستے دو ہیں, یا سبیل اللہ ہے یا سبیل الطاغوت ہے, اور اس طرح یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے, اسی طرح جو حکومتی نظام ہے یا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی صرف دو ہی ہیں. تیسرا گرے ایریا اس میں کوئی نہیں ہے. یہ جو بین ذالکہ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں, درمیان کا, یعنی کچھ چیزیں اللہ رب کریم کی وحی سے لینی اور کچھ اپنی ہوائے نفس اور شہوات کی بنیاد پر لینی. تو یہ جو سسٹم ہے یہ ایسا
ایسا سسٹم چلانے والے بھی جہنمی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی خزی فی الارض خزی فی الدنیا، اس کے لیے بھی ذلت و رسوائی، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ جس طرح وہ یہود و نصارہ بھی یہی کر رہے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو یہ جو مسلمان حکومتیں ہیں یا جو مسلمانوں کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، عدل و قسط کا نظام ہے یا حکومتی نظام ہے، وہ تمام کا تمام اسی زمرے میں آتا ہے کہ وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں لاتے۔ وہاں پر یہ ہوائے نفس کا، شہوات کا، حدیث کا، روایات کا، فقہ کا، اجماع کا اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو ماخذ بنا دیتے ہیں، وہ عدل و قسط کے لیے اور حکومتی نظام کی تشکیل کے لیے، اس کو چلانے کے لیے۔ تو یہ اس کیٹیگری میں ان کا انجام بھی جہنم ہے اور یہ بھی تباہی ہے۔ جبکہ دوسرے جو ممالک ہیں، ان کے علاوہ 100-150 جو ممالک ہیں، وہ تو قطعی اور کلی طور پر وہ مذہب سے بیزار ہیں، وہ اپنے آپ کو وہی سے مستغنی سمجھتے ہیں، وہ اپنے سارے معاملات اپنے جو ان کے ہوائے نفس سے شہوات ہیں یا جو ان کا جو فکر ہے، جو اس کی بنیاد کے اوپر وہ چلاتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے اب پوری دنیا میں جو نظام حکم ہے، جو حکومتی اور عدالتی نظام ہے، وہ کہیں پر بھی کسی قرآن کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی قوم میں وہ قرآن مبین کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس چیز کا واضح ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اس کا 5واں ذیلی موضوع ہے، یہ ہے ان لوگوں سے متعلق جو طاغوت کو حکم تسلیم کرتے ہیں، طاغوت کی حکومت کو قبول کرتے ہیں۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ غلط فہمیاں اور یہ جو دھند ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ گمراہیوں میں ہی زندگی گزر جائے گی۔ کہ جو لوگ اس وقت 50 کے قریب جو اسلامی ممالک ہیں، ان کے تو جو باشندے ہیں، ان کے رہنے والے، وہ تو اس فریب میں مبتلا ہیں تو کہ ہمارا جو نظام ہے وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے یا قرآن و حدیث کی بنیاد پر، یا اور اس میں فقہ اور اس طرح کے جو دیگر وہ اجماع امت اور قیاس اور ان کو شامل کرتے ہیں، وہ تو اس فریب میں مبتلا ہیں، نکلنا نہیں چاہتے، تو وہ تو الگ بات ہے، وہ بھی باطن فریب میں اور ہوائے نفس میں مبتلا ہیں، جہالت میں مبتلا ہیں۔ لیکن جو ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ دیگر جو ممالک ہیں 150 کے قریب، جو کہ بنیادی طور پر سیکولر ممالک ہیں، وہ ان کا جو آئین ہے، جو ان کی حکومت ہے، جو ان کا جوڈیشل سسٹم ہے، وہ تو انہوں نے اپنی فکر اور اپنی ہوائے نفس اور اپنی قومی مفادات اور اپنے یہ جو شیاطین ہیں، جو یہ طاغوت ہیں، انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے حکمرانوں نے، مذہبی پیشواؤں نے اور سرمایہ داروں نے اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے وہ سارا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اور چاہے وہ عدالتی نظام ہو، چاہے حکومتی نظام ہو، چاہے گورنمنٹ سٹرکچر جو بھی ہو، سوشل ویلیوز ہوں، وہ سب کی سب انہوں نے اس لیے بنائی ہیں کہ یہ جو ٹرائکا ہے، یہ جو تینوں خبیث ہیں، جو حکمران ہیں، فرعون ہیں، جو قارون ہیں، جو مترفین ہیں، سرمایہ دار ہیں، ایلیٹ کلاس، یا جو مذہبی پیشوا ہیں، شیاطین، جو کہ تاکہ ان کے مفادات کو تحفظ ملے، ان کو قوت حاصل ہو، وہ لوگوں پر رولر بن کر رہیں، لوگوں کے دماغ کو، لوگوں کے جسموں کو کنٹرول کر کے رکھیں اور اپنے مفادات کو تحفظ دیں، اپنی عیاشیوں کو، اپنی مستیوں کو، اپنی خرافات کو، وہ ہوائے نفس کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل جمع کریں، اپنے پاس زیادہ سے زیادہ قوت اپنے ہاتھ میں رکھیں اور لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح، جانوروں کی سطح پر جس طرف چاہیں ہانک کرنے جائیں، اور ایسا سٹرکچر بنا دیا ہے کہ لوگ اس میں آپس میں اختلافات میں رہیں، تفرقہ میں رہیں، مختلف پارٹیوں کی صورت میں رہیں، اور ان کی قوت آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر اور تعصب میں اور جو تو اس نفرتوں میں زائد ہوتی رہیں۔ یہ جو انہوں نے یہ جو یا پھر اس صورت میں کہ وہ اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے، تاکہ ایک ملک دوسرے ملک سے زیادہ مضبوط ہو، جس طرح یہ امریکہ ہے، چائنا ہے، روس ہے یا انڈیا ہے، یا اس طرح کی یورپی یونین کے جو انہوں نے اتحاد بنائے ہوئے ہیں، تاکہ اپنے خطے کے، اپنی قوم کے لوگ دوسروں سے بالادست ہوں، جابر ہوں، وہ جارحیت کی کیپیسٹی میں ہوں اور
دوسروں کو وہ دبا کر رکھیں، دوسروں کو ڈرا کر رکھیں، محکوم رکھیں، یا دوسروں کو کمزوروں کا ناجائز استحصال کریں. ان کے تو جو سارا گورنمنٹل سٹرکچر ہے، جو ان کے سسٹمز ہیں، وہ اس بنیاد پر ہیں. وہی سے تو وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہی کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، خارجی ہدایت تو ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہم خود سیلف سفیشینٹ ہیں، خود کو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں بیرونی ہدایت سے. تو جو لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کو تو اس ظام باطن میں، اس فریب میں ہونا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے تو طاغوت کو اپنا حکم تسلیم کر دیا ہے. وہ تو منافقین ہیں، وہ تو واضح طور پر منافقین ہیں. یہ جو مسلمان ملکوں میں اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، ان ممالک کے آئین کے تحت رہ رہے ہیں، یہ بھی جاہل ہیں. یہ بھی وہ محض امانیوں، اپنی خوش فہمیوں میں، اپنی جہالتوں میں اور اپنی کم علمی میں اور اپنے فریب میں مبتلا ہیں. لیکن اس سے زیادہ فریب خوردہ تو وہ ہیں جو امریکہ میں، یورپ میں، یا دیگر رشیا ہے، انڈیا ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی دیگر ممالک ہیں 150 کے قریب، ان کے شہری بن کر رہے ہیں، ان کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے. ان کے آگے وہ سجدہ ریز ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس ظام باطن میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم مومن ہیں. وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہے، یہ 1400 سال سے جس کو اپنا رہے ہیں مسلمان، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. اس باطن مذہب میں اس چیز کی گنجائش ہے، یہ شیاطین کے گھڑے ہوئے مذہب میں، کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، وہ اور دیگر جو کچھ اوصاف ہیں ان کو اپنا رہا ہے، تو وہ طاغوت کے جو ابدیت میں رہتے ہوئے نسل در نسل وہ عباد الطاغوت بن کر، مستضعفین بن کر، ان کو طاغوت کو حکم مان کر بھی جی رہا ہے. 1 نسل، 2 نسل، 3 نسلیں، عمریں گزرتی جا رہی ہیں. تو اس کے مسلمان ہونے پر جو اس کی جنت کے جانے میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے. جبکہ جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین اسلام ہے، اس میں تو آپ کو اولین ترجیح پر یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کا نظام کی تشکیل نو کریں. اگر آپ ایسے دور میں، ایسے علاقے میں، ایسے خطے میں ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات سے تجھے رہنمائی بنتی ہے کہ آپ ایسے عہد میں ہیں، ایسے دور میں ہیں، ایسے علاقے میں ہیں، آپ خطے میں ہیں، تو آپ کی اولین ترجیح یہ جو صوم ہے، صلاۃ ہے، یہ جو حج، عمرہ اور دیگر جو صدق ہے، اخلاص ہے، حلال حرام کی پابندی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ رکاوٹ نہیں بنتی، یہ چلتی رہنی چاہیے. یہ دین کے شعائر اور مناسک ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر جو ضروری امر ہے اور جو اولین ترجیح یہ ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں اس مقصد کے لیے لگائیں کہ اس طاغوت کو حکم تسلیم کرنے کی کیفیت سے آپ نکل جائیں. اگر آپ ہجرت کر سکتے ہیں اور کسی جگہ پر ایسا نظام تشکیل پا رہا ہے، پا چکا ہے، تو آپ اس کا حصہ بنیں. اور اگر وہ نظام نہیں ہے تو آپ کو اس کی تشکیل کرنے کے لیے پہلی آپ کی ترجیح یہی ہونی چاہیے. یہ ہے وہ دین اللہ. آج جو نسل در نسل یہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، منافقین، پکے منافقین، جو کہ ادھر ہی جو یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر جو اس طرح کے ممالک ہیں، چائنا، روس، انڈیا، وہاں پر نسل در نسل رہ رہے ہیں، وہاں پر ان کے اسٹیکس ہیں، مفادات ہیں، ادھر جانا چاہتے ہیں، ادھر رہنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو، اگلی نسلوں کو اسی سسٹم میں، اسی تعلیم میں، اسی اخلاقیات میں، اسی جوڈیشل سسٹم میں وہ رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ قیام نہیں کر رہے، اس کے متبادل نظام تشکیل نہیں دے رہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے کے ذریعے یا یہ ہمارے جو حج زکوٰۃ ہے اس کے ذریعے ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، قطعاً ممکن نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ہاں، ایسے اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو استثناء دیا تھا اس دور میں بھی جب محمد خاتم النبیین علیہ السلام مدینہ میں وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو نظام تشکیل دے رہے تھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جو اقامت دین کا جو سٹرکچر بنا رہے تھے. تو جو لوگ باوجود استطاعت کے، ہجرت کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو ان کو منافقین قرار دیا اور ان کا اللہ اور رسول کے ساتھ ولایت کا رشتہ ہی ختم ہو گیا. صرف اسی جرم کی وجہ سے. یہ جرم اتنا بڑا ہے، یعنی کہ یہاں پر وہ ایسا نہیں ہے کہ جو مکہ میں رہ رہے تھے تو وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، وہ حلال حرام کی پابندی نہیں کر رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، شراب پی رہے تھے، یا وہ اور روزے نہیں رکھ رہے تھے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا. وہ جو صرف یہ جرم ہے
کہ وہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو نظام تشکیل پا رہا تھا مدینے میں، وہ باوجود صلاحیت رکھنے کے اس کا حصہ نہیں بن رہے تھے، اس کو اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، جان مال اس کے تقویت کے لیے وہ وقف نہیں کر رہے تھے، وہ حاضر نہیں کر رہے تھے، تو ایسے لوگوں کا اللہ اور رسول سے ولایت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ آج جو نسل در نسل ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، وہاں پر وہ پلاننگ کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی نسلوں کو بھی اسی ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور جہنم میں جانے کے لیے یہ ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ طاغوت کو حکم تسلیم کر چکے ہیں۔ جو لوگ ایسے ممالک میں جو 50 کے قریب جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ادھر ہی جد و جہد کا آغاز کریں، پورے گلوب کے اوپر۔ اب انشاءاللہ العزیز باذن اللہ بنصر اللہ یہ جو اقامت دین کا نظام ہے، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو نظام ہے اثر نو جس کی بنیاد رکھی جانی ہے، یہ پورے گلوب پر ہوگا۔ تو جو جہاں پر بھی ہے اس نے اسی جگہ رہتے ہوئے جو ایک پورا سنٹرلائز سسٹم ہے جس کے لیے یہ آغاز کیا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا حصہ بننا ہے، اس کو اپنی جان مال توانائیاں صلاحیتیں اس کے سپرد کر دیں گے، تاکہ وہ سب مجتمع ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور وہ ساری نوع انسانی کو ان ظلمات سے نکالیں۔ تو اس صورتحال پر جو چاہے وہ اسلامی ممالک اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، چاہے وہ جو ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، جو سیکولر کنٹریز ہیں، وہ ایسے ممالک کے رہنے والے تمام کے تمام اس صورتحال پر جو شاکرین ہوں گے وہ مطمئن نہیں ہوں گے، انہوں نے مطمئن نہیں رہنا، بلکہ ان کی زندگی کی اولین ترجیح جب یہ ہوگی کہ ہم نے اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، جان مال اس نظام کے متبادل نظام تشکیل دینے کے لیے، اطیع اللہ و اطیع رسول کا گلوبل سسٹم تشکیل دینے کے لیے ہم نے وقف کر دی ہیں، تب ان کی جد و جہد اللہ رب کریم کی اقامت دین کے منزل تک پہنچنے کے میں شامل ہوگی۔ اور یہ جو استثناء کی بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس دور میں بھی استثناء ان لوگوں کے لیے تھا، وہ اگر مکہ میں رہتے اور مدینہ میں نہ جاتے تو اللہ رب کریم ان کی مغفرت کرتا تھا اور ان کی مغفرت ہو جانی تھی۔ جو استطاعت نہیں رکھتے تھے، جو بچے تھے، جو بوڑھے تھے، جو اس قابل جو صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ مدینہ چلے جائیں، تو آج بھی اس دور میں بھی جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، جن کو شعور ہی نہیں ہے، وہ اگر انفرادی طور پر اچھے اعمال یا جو ان کے عقائد ہیں اس میں وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ بے بس ہیں، وہ چاہتے ہیں، اللہ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس باطل نظام سے نکل جائیں، وہ جو چراغ ہے ان کے سینے میں وہ جل رہا ہے، تو ان کی تو اللہ رب کریم کا اور ان کا معاملہ ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، صرف اس عذر سے کہ وہ اس اہل ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ہنر ہے، توانائیاں ہیں، صلاحیت ہیں، وہ دنیاوی امور میں بڑے ماہر ہیں، چالاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، لیکن جو دین اللہ کے معاملے میں وہ اس حد تک خود غرض اور بے حس بنے ہوئے ہیں، لاپرواہ بنے ہوئے ہیں، وہ اقامت دین ان کی زندگی کی بنی ترجیح ہی نہیں ہے، وہ اطیع اللہ و اطیع رسول کے نظام کو سب سے پہلے اور جلد از جلد وہ تشکیل نہیں دینا چاہتے، تو ان کی جو وہ فاسقین میں ہیں، جو سورۃ توبہ میں جس کا حوالہ موجود ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تو یہ جو اس صلاحیت ہونے کے باوجود وہ اللہ اور رسول اور اس کے راستے میں جدوجہد کرنے کو اولین ترجیح پر نہیں رکھتے، سب سے زیادہ محبوب نہیں رکھتے، تو وہ فاسقین ہیں، تو فاسقین کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ان کی اللہ رب کریم مغفرت کر سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت سے لمحہ بلمحہ نصرت طلب کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور ان کی تمنا ہو کہ یا اللہ ہمیں اس ظلمات سے نکال اور ہمارے لیے کوئی اپنی بارگاہ سے کوئی نصرت کرنے والا بھیج کہ ہم اس اپنی نفسوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، جو طاغوت کے عبد بنے ہوئے ہیں، تاکہ اس کیفیت سے نکل سکے، تو ایسے لوگوں کی مغفرت اللہ رب کریم غفور الرحیم ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر اس صورتحال پر مطمئن ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ملکوں میں ہوں، چاہے وہ سیکولر ممالک میں ہوں، تو ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، وہ فاسقین ہیں۔ اب اس کے بعد جو پہلا حوالہ ہے یہ اس ضمن میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 سے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر
امت میں اپنے رسول مبعوث کیے اور ان کو یہی حکم دیا ایک ہی کہ تم اللہ کے عبد بن جاؤ اور طاغوت سے اجتناب کرو، ان سے کنارہ کشی کرو، ان سے برات اختیار کرو۔ تو یہ کسی ایک نبی علیہ السلام کے، کسی ایک رسول علیہ السلام کے عہد کی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اولین دعوت یہی ہوتی تھی کہ طاغوت سے، اور جب ایک جو لوگ ہیں وہ مستقل بنانے کی یہی کرتے ہیں اپنے نسلوں کے لیے، ان کی تعلیم، ان کی رہائش اور ان کی خواہشیں یہی ہوتی ہے کہ ہم طاغوت کے زیر سائے رہیں، ادھر ہی بڑھتے پھلتے پھولتے رہیں، ہمارا سسٹم اور مضبوط ہوتا جائے۔ جو اسٹیٹس کو کے حامی ہیں، جو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، تو وہ فاسقین ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب کریم کے جو بنیادی حکم ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو اولین دعوت ہے، وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور اس کا حوالہ اللہ رب العزت نے سورۃ زمر کی آیت نمبر 18 میں بھی دیا ہے، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، کہ یہ جو طاغوت سے کی عبادت سے وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں، یہ جو آپ جتنے بھی، چاہے وہ مسلمان ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا وہ سیکولر ممالک ہیں، آزاد خیال ہیں، دہریے ہیں، تو وہ تمام کے تمام آپ جب ان کی حکومتوں کے اس سسٹم کے، عدالتی نظام کے، ان کے سوشل گورنمنٹل سٹرکچر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے سرنڈر کیے ہوتے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت محض یہ نماز روزے کا نام نہیں ہے، آپ جس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہی آپ کا معبود ہوتا ہے۔ تو یہ حکومتیں جو طاغوت یہ معبود ہوتے ہیں، فرعون بھی اسی وجہ سے معبود بنا ہوا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو عبد بنا رکھا تھا، وہ رب بنا ہوا تھا، الہ بنا ہوا تھا۔ تو آپ جس گورنمنٹ کا جس کی اطاعت کرتے ہیں، جس کے سسٹم کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، وہ آپ کا معبود ہوتا ہے۔ تو آج کرۂ ارض پر اللہ تو کسی کا معبود ہے نہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، اور حکومتوں سے باہر کوئی دنیا کا کوئی خطہ ہی نہیں ہے جہاں پر کسی نہ کسی کی حکومت نہیں ہو۔ تو اس وقت پوری دنیا کا جو معبود ہے وہ طاغوت ہیں، اور اسی سے نکلنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین، اسی سے اجتناب کے لیے اس جد و جہد کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو کیونکہ یہ لازمی ہے مومنین کے لیے، ان کا پہلی ترجیح زندگی کی یہی ہونی چاہیے، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، کہ اس کو خلاف آپ کو قیام کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اعلان کرنا پڑے گا، پھر اس کی ہر قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور پھر اللہ رب العزت کی نصرت آپ کی شامل حال ہوگی اگر آپ نے رب اللہ کہہ کر اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، وہی کا اتباع کرنا ہوگا ہر شعبہ زندگی میں۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، انہی کے لیے تو بشارت ہے۔ تو اللہ کی ان عباد کو، کیونکہ وہ عباد الطاغوت نہیں ہے، وہ قیام کر چکے ہیں، کھڑے ہو گئے، انہوں نے طاغوت کو رد کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، تو فبشر عباد، ان کو بشارت ہے ایسے بندوں کے لیے کہ جو اللہ کی وحی کو سنتے ہیں، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور اس کے احسن احکامات کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ قول سننے سے یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں، لہویات، نغویات اور افطراد، اللہ کاذبہ اور جھوٹ اور بہتان اور باطن کو سنتے ہیں اور اس میں سے انتخاب کرتے ہیں کہ کون سی بات احسن ہے تو اس کا اتباع کرتے ہیں۔ نہیں، مومنین جو ہیں، جو عباد اللہ ہیں، وہ وحی کے علاوہ کسی ایک نفس کا اتباع کر ہی نہیں سکتے۔ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، واوحی الی ھذا القرآن، میری طرف قرآن وحی کیا گیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اعلان تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی اعلان تھا۔ تو مومنین بھی یہی کام کرتے ہیں، تو وہ وحی کا آسان انداز سے اتباع کرتے ہیں، جو اس کے آسان احکام ہوتے ہیں، جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق جن احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے، وحی کے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت کرتا ہے، اور جن کو اللہ ہدایت پر قائم رکھتا ہے تو ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس ایک تو اجتناب کا لفظ ہے طاغوت سے، اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ کفر کا ہے، اس کو بالکل انکار کر دینا۔ ہم جو جد و جہد کا آغاز کریں گے، ہم انشاءاللہ العزیز جس حد تک ممکن ہوگا بتدریج طاغوت سے اجتناب کرتے جائیں گے،
جائیں گے، یہ جو پوری دنیا میں ایک امام کا انتخاب کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جان و مال اس کے سامنے حاضر کر دینے کے، اللہ کی نصرت کے لیے اللہ کا انصار اللہ بن جانے کے بعد یہ جو بتدریج طاغوت سے اجتناب کرتے جائیں گے، اپنے معاملات کو وحی کے مطابق چلاتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مرحلہ اجتناب ہے۔ پھر جب اللہ وحدہ لا شریک اتنی قوت دے گا، اتنی اپنے نصرت اور تائید کے ساتھ، تو پھر طاغوت سے کفر اختیار کریں گے جس خطۂ زمین میں۔ اور ہدف اور نصب العین جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کو عالمی دارالخلافہ بنا کر ان جو مشرکین جن کے تسلط میں جو اس وقت بیت اللہ ہے، جو غاصب ہیں، ہم پرامن طریقے سے نہایت امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بے خوف ہو کر ان کے تسلط سے کعبہ کو، بیت اللہ کو آزاد کرانا ہے اور اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا سنگ مین ہے، ہماری توجہات، ہماری ترجیحات، ہمارا فوکس اسی پر ہے۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک ہمیں تمکن فی الارض اور استخلاف فی الارض دے گا، بیت اللہ کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے جس مقصد کے لیے ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، نو انسانی کی منفعت کے لیے، قیام للناس، نو انسانی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، منافع للناس، لوگوں کی منفعت کے لیے، سارے انسانوں کی منفعت اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ جب اس کو مرکز اور عالمی دارالخلافہ بنا کر طاغوت کے خلاف مکمل اور بھرپور جدوجہد کا آغاز کریں گے، اپنا دفاع کرتے ہوئے، اور طاغوت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، وہ پھر طاغوت سے کفر کا مرحلہ ہوگا، لیکن وہ آخری مرحلہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم ان راستوں سے، ان مراحل سے گزرتے ہوئے، تو جو طاغوت سے کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، تو اس نے ایسے محکم سہارے کو پکڑا ہے کہ جو ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ فقط استمسک بنعروۃ الوثقی لا انفصام عنہا، وہ سہارا دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، فالذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، کہ یہ جو کافر ہیں تو ان کے یہ جو سرپرست ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، جو طاغوت ہوتے ہیں، تو آج یہ جنہوں نے طاغوت کی حکومتیں تسلیم کی ہوئی ہیں، طاغوت کا اقتدار تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں یا اس کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام کافر ہیں، عملی کافر ہیں، اور وہ اللہ کو اپنا معبود نہیں تسلیم کر رہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جو طاغوت ہوتے ہیں، یہ تو ان کو ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، جو نور میں تھے، تاریخ میں آخری مرتبہ اس شاہراہ جو انسانیت کی یہ شاہراہ ہے، اس پر جو مختلف اقوام کا سفر رہا ہے، تاریخ میں آخری مرتبہ جو نور کے راستے پر تھے، جو وہ محمد خاتم النبیین علیہ السلام اور آپ کے متبعین تھے، تو اس کے بعد پھر جب انہوں نے بعد میں آنے والوں نے طاغوت کو اپنا اولیاء بنا دیا، تو وہ ان کو بتدریج ان شیاطین نے جو مذہب گھڑا، وہ پھر اس نور سے اگلی نسلیں بتدریج آتے 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 آج ظلمات میں مکمل طور پر ٹریپ ہو چکی ہیں، گر چکی ہیں۔ تو جو اللہ رب کریم ہے وہ مومنین کا ولی ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو وہ ان کو تاریکیوں سے پھر نور میں لے جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں، سارے انسانی تاریخ میں یہ مد و جزر اور یہ ظلمات سے نور اور نور میں ظلمات سے جانے کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ جب لوگ اللہ کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں تو وہ ظلمات سے نور میں لے جاتا ہے۔ جب پھر وقت گزرتا ہے، اگلی نسلیں آ جاتی ہیں، اگلی وہ بتدریج طاغوت کو اپنا اولیاء بنا دیتے ہیں، تو طاغوت پھر ان کو نور سے ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ تو آج صدیوں سے نو انسانی، نہ صرف مسلمان قوم بلکہ ساری نو انسانی ظلمات میں ہے۔ تو اس ظلمات سے پھر اللہ وحدہ لا شریک ان کو نور میں لے جائے گا، جو اللہ کو اپنا ولی تسلیم کریں گے۔ اور اللہ صرف انہی کا ولی ہے جو اللہ رب العزت کے نازل کردہ وحی کے مطابق اپنے انفرادی و اجتماعی تمام معاملات کو وحی کے مطابق چلاتے ہیں، اللہ کو حاکم مانتے ہیں، وحی کو، قرآن کو حکم مانتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ نظام حکومت اطیع اللہ و اطیع الرسول کے سسٹم کو، اسٹرکچر کو تشکیل دیتے ہیں اور چلاتے ہیں، اس کو ایک آپریشنل کرتے ہیں، فعال، مؤثر اور متحرک کرتے ہیں۔
اور सूरत النساء میں اس چیز کا تذکرہ ہے، علم تر اذ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو اس سے پہلے کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب جو تھے تو وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے تھے۔ آپ یہ جو جتنی باطن اور طاغوت کی حکومتیں تسلیم کر رہے ہیں، جن کے آگے آپ سرنڈر کیے ہوئے ہیں، جن کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ آپ اس پر ایمان لا چکے ہیں، طاغوت پر آپ کا ایمان ہے، آپ ان کے عبد ہیں۔ تو جو طاغوت پر ایمان لا چکا ہو، طاغوت اس کا معبود ہو، تو وہ اللہ کا عبد کس طرح ہو سکتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ کام وہ اس سے پہلے کتاب بھی اسی ذلت اور اسی ظلمات میں سے مبتلا تھے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو وہ بھی اسی کیفیت میں تھے جس میں آج ساری دنیا کے جو انسان ہیں اور خاص طور پر جو مسلمان جس کیفیت میں ہیں۔ تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو اس وقت اہل کتاب تھے، وہ بظاہر جو مناسک تھے، عبادات تھی، جو ظاہری اعمال تھے، حلال حرام کی پابندی تھی، وہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کے جو ایمان تھا وہ طاغوت پر تھا، وہ انہی کے عبد بنے ہوئے تھے، اور جبت کھوکھلی چیزوں پر، بے بنیاد چیزوں پر، جس میں وہ بت بھی شامل ہیں اور دیگر بھی جو بے حقیقت چیزیں جو محض فریب ہیں، ان پر ان کا ایمان تھا۔ وہی ایک ٹھوس حقائق ہیں، ابدی حقائق ہیں، غیر متبدل قوانین ہیں، ایسی اقدار، مستقل اقدار ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ حتمی ہیں، قطعی ہیں اور یقینی ہیں اور بالکل ٹھوس ہیں۔ جس طرح یہ پوری کائنات کے یہ جو قوانین ہیں، اللہ کے کلمات، اللہ کی سنت جس طرح ٹھوس ہے، وہی کے تمام جو احکامات ہیں، تمام جو بیانات ہیں، تمام جو بنیادیں ہیں، جو اصول ہیں، وہ اسی طرح محکم ہیں، قطعی ہیں اور یقینی ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 ہے، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ یہ جو طاغوت کا عبد ہونا ہے، یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے، یہ بدترین مقام ہے، یہ ذلت کا، پستی کا، رسوائی کا انتہا ہے یہ۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے، کیا تمہیں ان کے بارے میں خبر دی جائے، آگاہ کیا جائے کہ جو اس سے زیادہ شر میں مبتلا ہیں، ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ کے نزدیک جو اس حالت میں ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کا غضب ہے، اور اللہ رب کریم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اور عبد الطاغوت، طاغوت کے بندے بنا دیا تھا۔ یہ جو بندر اور خنزیر بنے تھے، یہ طبی طور پر نہیں بنے تھے کہ ان کے جسم بندروں جیسے یا خنزیروں جیسے اور تھے، وہ اپنی خصنت میں، اپنے نفسیات میں، اپنی عادات میں، اپنے طرز زندگی میں وہ اس حد تک گھٹیا اور اس حد تک شہوت پرست اور اس حد تک بے حس بن چکے تھے، اس حد تک نافرمان بن چکے تھے، سرکش بن چکے تھے، اور اس حد تک غیر سنجیدہ بن چکے تھے، اور اس حد تک وہ ایک نقان بن چکے تھے، عقل و فکر سے عاری ہو چکے تھے، کہ ان میں وہ خنزیر اور بندر والی وہ ایک نفسیات پیدا ہو گئی تھی، ان کے رویے بن گئے تھے، اور وہ عبد الطاغوت، یعنی کہ یہ خنزیر اور بندر بننے کی سطح تک ہے جو عبد الطاغوت ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ راستے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ وَأَضَلُّ، سب سے زیادہ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو یہ اس حد تک چل جائیں کہ وہ عبد الطاغوت بن جائیں اور اسی پر مطمئن ہو جائیں، اس کو ایزی لیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، کمپرومائز کر لیں، اس کے ساتھ سمجھوتہ کر لیں، قبول کر لیں اس کو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کو اس حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ جو اس ظام میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم پر ایمان کے ذوم میں تھے، اللہ پر ایمان کے ذوم میں تھے، اور جو اس سے پہلے جو ہدایت اور وحی نازل ہوتی رہی اس پر وہ اس ذوم میں تھے کہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل ان کا کیا تھا، ان کا طرز عمل، نفسیات اور طریقہ زندگی کیا تھا کہ وہ طاغوت کو اپنا حکم تسلیم کرتے تھے، ان کے فیصلے تسلیم کرتے تھے، انہی کی طرف رجوع کرتے تھے، انہی پر وہ مطمئن تھے، انہی کی طرف ان کا میدان تھا۔ اس ٹائم وہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ وحی کے
کے مطابق اپنے فیصلے معاملات اور سارا سٹرکچر نہیں اپنانا چاہتے تھے. زبان سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے اور نبی کریم علیہ السلام پر بھی اور اللہ پر بھی, سب کچھ پر, اور پہنے والی وحی پر بھی ہے. تو لیکن یہ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم نہیں مان رہے تھے, یعنی وہ اللہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. وہ ظاہری عبادات اور عقیدہ اور یہ اس طرح کے جو مناسک اور شعائر ہیں ان پر کاربان تھے. تو ایسے حالانکہ اللہ نبی کریم نے حکم دیا ہے کہ طاغوت سے تو کفر کرنا ہے, اور شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا, کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے. وہ جو ان کے مذہبی پیشوا تھے, شیاطین تھے, جو سرغنے تھے, تو وہ تو یہی چاہتے تھے کہ کافرین جو منافقین ہیں ان کو گمراہی میں آگے تک دھکیل کر لے جائیں. تو یہ جو آج بھی طاغوت سے جس سے کفر کرنا ہے وہ اس کو اپنا حکم تسلیم کر رہے ہیں, تو ان کے منافق اسی وجہ سے ان کو منافق کہہ رہا تھا اس سے پہلے جو آیات کے حوالے میں. تو وہ اسی وجہ سے جو وہ اللہ کی آیات کی بنیاد پر ثابت ہے کہ وہ منافقین ہیں. آج پوری دنیا کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اسی طرح اس ذام میں مبتلا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر اور اللہ پر اور رسول اللہ علیہ السلام پر اور وحی پر اور کتب سابقہ پر اور سب کچھ, آخرت پر, ملائکہ پر. لیکن وہ تھے منافقین. کیوں؟ کہ اسی عمل کی وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا حاکم نہیں مانتے تھے, وحی کو, قرآن کریم کو حکم نہیں مانتے تھے, اس کے مطابق وہ اپنا نظام تشکیل نہیں دے رہا چاہتے تھے, اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, اس کا حصہ نہیں بن رہے تھے, اس کے لیے وہ جدوجہد نہیں کر رہے تھے, اس سے ہچکچا رہے تھے, پیچھے ہٹ رہے تھے, ان کے دلوں میں کھوٹ تھا. تو یہی ان کے منافق ہونے کا ثبوت تھا. اور آج بھی ہر آدمی اپنے آپ کو اس آیت کی کسوٹی پر پرکھے اور اس پر روز روشن کی طرح اشکارا ہو جائے گا کہ وہ منافق ہے, اور اس کو کوئی شبہ نہیں رہے گا اگر تو وہ کسی حماقت میں, کسی وہ غلط فہمی اور فریب میں مبتلا نہیں ہے. تو اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 ہے, الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. کہ جو مومنین ہوتے ہیں تو وہ تو سبیل اللہ میں اپنا جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, اپنی جان مال سب کچھ وہ تو سبیل اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں, اسی میں لگاتے ہیں. اور سبیل اللہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جو وحی کا اتباع ہے, قرآن کریم کا اتباع ہے, اس کے مطابق اپنے سارے معاملات چلانے. یہی سبیل اللہ ہے, یہی اطیع اللہ و اطیع رسول ہے, یہی اللہ کا عبد ہونا ہے, یہی اللہ کو حاکم اور قرآن کریم کو حکم تسلیم کرنا ہے. جو اس راستے پر ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں, اور جو اس کے برعکس دوسرا راستہ ہے, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. دوسرا راستہ ہے وہ سبیل الطاغوت ہے, وہ طاغوت کے راستے میں چاہے مال خرچ کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے لڑنا پڑتے ہیں, لڑتے ہیں, اس کا حصہ بننا پڑتا ہے, اس سے اپنا روزگار اور فوائد حاصل کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, اس کو سارا وہ جو سسٹم کرتے ہیں وہ طاغوت کی سپورٹ میں جاتا ہے. تو وہ جو لوگ ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. تو یہ جو وجہ اس کی کیا ہوتی ہے, یہی جو اس کا حصہ بن کر جو سرغنے ہوتے ہیں وہی اولیاء شیطان ہوتے ہیں, وہی شیطان کے اخوان الشیاطین ہوتے ہیں, وہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں جو کہ وہ اس طاغوت کے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے تم اگر نماز روزے کر رہے ہو اور تم حج زکوٰۃ اور عمرہ اور یہ چیزیں حلال حرام کی پابندی پر کر رہے ہو تو پھر بھی تم مسلمان ہو, تمہاری شفاعت ہو جائے گی, تمہیں جنت ملے گی. یہ جو شیاطین کا بنایا ہوا مذہب ہے, اس میں ساری یہ گنجائشیں ہیں. جو اللہ رب کریم کا نازل کردہ دین ہے اس میں ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, چور راستہ نہیں ہے. اس میں مفاہمت کا, کمپرومائز کا, مداحنت کا اور طاغوت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نسل در نسل زندگی گزار جانے کا کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ منافقت ہے اور مومن کبھی منافق نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب کریم نے فرمایا فقاتلوا اولیاء شیطان, شیطان کے ان اولیاء سے قتال کرو قوت کے ذریعے, یعنی بتدریج پہلے قیام کرو, پھر آپس میں وہ الفت اور اخوت پیدا کرو, پھر امام کی بیعت کرتے ہوئے سمینا و اطعنا سلموا تسلیما آمنا و صدقنا کا پیکر بنو, پھر جڑتے جاؤ, پھر تمہارے درمیان الفت و اخوت کے ساتھ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے, اللہ کی نصرت و تائید تمہارے ساتھ ہوگی, یہ تمہیں تقویت دے گا اللہ رب العزت.
اور پھر جب اتنی قوت ہو صلاحیت ہو تو پھر طاغوت کے ساتھ قتال کرنا ہوتا ہے۔ یہ آخری اور فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب کریم نے واضح کر دیا ہے، بتا دیا، اشکارا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ نہ کہتا شیطان کانا ضعیفہ، کہ اس کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ تو بڑی بودی اور کمزور ہوتی ہیں، لیکن کن کے مقابلے میں جو مومنین ہوتے ہیں، وہ جو سارے مراحل اور سارا پروسیس طے کر کے آتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لے آ چکے ہوتے ہیں، جو رب اللہ کا اعلان کرتے ہیں، پھر استقامت کے ساتھ اس پر کھڑے رہتے ہیں، پھر کوئی چیز ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی، جو اطاعت و تسلیم کا پیکر ہوتے ہیں، جو تفرقوں میں نہیں ہوتے، جو اختلافات میں اور بغض بینہم میں نہیں ہوتے، وہ بنیان مرصوص ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ جو طاغوت ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں، ان کے مقابلے میں تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کمثل بیت العنکبوت، وہ تو مکڑی کے جانے کی طرح، ان کے مقابلے میں یہ جو سارے جو شرکاء ہوتے ہیں اور انداد اللہ ہوتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور ان کا جو سارا تانا بانا ہوتا ہے وہ تو مکڑی کے جانے کی طرح ہوتا ہے، لیکن کن کے سامنے؟ مومنین کے سامنے، جن کا الہ اللہ ہوتا ہے، جن کا رب اللہ ہوتا ہے، جن کا معبود اللہ ہوتا ہے، جو الہکم الہ واحد کے نظریے حیات پر ہوتے ہیں، جو آلہات متفرقہ میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو غیر اللہ کے عبد ہوتے ہیں، ان کے لیے تو شیاطین اور طاغوت ان کا کو تو کچل کر رکھتے ہیں، ان کے اوپر وہ حکم بنے رہتے ہیں، اور ان کو جو ان کی ساری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو وہ اپنا عبد بنا کر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سارا تناظر تھا، یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے نظام کو سمجھنے کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان بنیادوں کو اور ان سارے جو پہلو ہیں ان کو سمجھنا ضروری تھا۔ اب ہم انشاءاللہ عزیز اگلی نشست میں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو عمل، کیونکہ جب تک آپ مرحلہ لا سے نہیں گزرتے، جب تک آپ طاغوت کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کے خد و خال، اس کی ڈائمنشن، اس کے فیچر کو نہیں سمجھتے، آپ اس وقت تک مرحلہ لا طے کیے بغیر مرحلہ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اب انشاءاللہ عزیز جو اگلے جو نشستیں ہوں گی، اس میں وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اگلے پہلوؤں کو بیان کیے جائے گا۔ اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔